बैंकिंग के मसले में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मुकाबल पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। जो जदीद मईशत तिजारत में उनको जो कमाल अल्लाह ने अता फरमाया वो पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है हमारे मालूमात के मुताबिक। तो अब अगर अवाम के लिए क्या है कि भाई वो देखे कि ये शख्स इस फील्ड का माहिर है जिसको दुनिया मान रही है, हम ना माने तो क्या होता है भाई, हम एतराजात करते हैं दुनिया के बड़े बड़े अल्लामे उनको मान रहे हैं कि भाई इस फन के बहुत बड़े मुफ्ती हैं ये। तो अब अगर बैंकिंग के मसले में इख्तलाफ होगा, इस्लामिक बैंकिंग के मसले में या मईशत के मसले में, तो आमी आदमी के लिए जो मुफ्ती है वो तो ठीक है अपनी तहकीक पर अमल करेगा, लेकिन आमी आदमी किस पर अमल करेंगे, भाई ये इस फील्ड के माहिर हैं। तो वो अपनी आजकल क्या हो रहा है, जो लेक्चरार और प्रोफेसर है ना यूनिवर्सिटियों के, उनके अखबारों में मज़ामीन आ रहे हैं बैंकिंग के खिलाफ, हालांकि उनको बेचारों को सूद की अलिफ बे भी मालूम नहीं है। वीडियो आ रही है जो है ना, वो मुख्तलिफ प्रोफेसरों की वीडियो बयानात दे रहे हैं कि ये सब सूद के नाम पे जो है ना एक इस्लामी बैंकिंग के नाम पे एक मजाक हो रहा है। हालांकि हमें मालूम है कि आधे आधे घंटे के क्लिप होते हैं, उसमें दलील के अलावा सब कुछ होता है, दलील नहीं होती, दलील होती नहीं उसमें। इससे पता चलता है इन बेचारों को ये पता ही नहीं है कि सूद क्या है, उसका मुतबादिल शरीयत में क्या है, और वो मुतबादिल अगर इख्तियार किया जाए तो सूद की डेफिनेशन ही उस पर सादिक नहीं आ रही है, तो उसको ये कहना कि कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो बराबर ही कैसे हो सकता है भाई ये। देखो मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, बस मिसाल देकर फिर जल्दी से आगे चलता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, हजरत बिलाल एक दफा आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल के हाथ में खजूरें देखी, फरमाया कि ए बिलाल क्या खैबर की सब खजूरें इसी तरह होती हैं? फरमाया नहीं या रसूलल्लाह, मेरे पास दूसरी खजूरें थी अच्छी क्वालिटी की, मैंने वो देकर ये खराब क्वालिटी वाली ज्यादा ले ली हैं। कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो वाली बात समझें, ये अच्छी खजूरें मैंने दी मिसाल के तौर पर 1 किलो, और इसके बदले में मैंने 1.5 किलो खराब वाली खजूरें ले ली, जो जरा सस्ती वाली खजूरें है ना, जाहिर अच्छी के बदले में वो ज्यादा आएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुआ आइनुर रिबा, ये खालिस सूद है, क्योंकि खजूर का जब खजूर के बदले में तबादला होगा तो बराबरी जरूरी है उसमें। समझ रहे हैं बात को क्या नहीं समझ रहे? इधर से खजूर ज्यादा हो गई तो वो क्या बन जाएगी? सूद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदबीर बताई, फरमाया जो अच्छी खजूरें हैं इनको बेचो, बेच के जो पैसे हाथ में आए उन पैसों से खराब खजूरें खरीद लो, वो ज्यादा आ जाएंगी। नतीजा यही निकला कि नहीं निकला? बहुत मुश्किल है आप लोगों को, ऊंट को रक्शे में बिठाना आसान है, आप लोगों को बात समझाना मुश्किल है भाई। नतीजा वही निकला कि नहीं निकला? अब कोई इस पे क्या कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, सूद तो सूद है, ये 6 घंटे की तकरीर कर ले, सूद के खिलाफ बयानात दाग दे, वो 2-2 घंटे के सूद खाना इतना बड़ा जुर्म है, जैसे हदीस में आता है जैसे कोई माज अल्लाह अपनी मां से बदकारी करे, एक लुकमा इतना बड़ा जुर्म, और जो इतने सारे सूद भाई है ही नहीं। अल्लाह के बंदे ये सारी हदीसें उस पर फिट आ रही है कि अमली तौर पर यकीनी तौर पर सूद खा रहा हो। एक बहुत बड़े आलिम थे लेकिन वो इस फील्ड के माहिर नहीं थे। मैं किसी वलीमे की दावत में गया तो मुझे नहीं पता था ये आलिम है और बड़े बुजुर्ग हैं, वरना मैं उनसे इस तरह से बात नहीं करता, क्योंकि जाहिर है हम तो जूनियर हैं, बड़े बुजुर्गों से इस तरह से हम कैसे दलाइल हुए, तो आपके सामने हम याद आगे दलाइल की वो बातें करते हैं, बाकी बड़ों के सामने तो इंसान को छोटा बन के रहना चाहिए। मुझे नहीं पता था ये आलिम है। तो क्या हुआ कि हम खाने पे बैठे हुए तो वो यही सूद पे बातचीत शुरू हो गई, बैंकिंग पे। तो बड़े आलिम थे, वो सफेद रीश थे, लेकिन हर आदमी एक फील्ड का होता है ना, जैसे आप एक है मेदे का स्पेशलिस्ट, उसके पास गला चेक कराने जाएं, गले का ऑपरेशन, तो वो कहे भाई गले के अलग डॉक्टर हैं, तो आपके डॉक्टर तो आप भी हैं, तो कहेगा है लेकिन इतना माहिर नहीं हूं मैं कि गले का मैं सिर्फ चेक कर सकता हूं, हाँ भाई ठीक है ये एंटीबायोटिक खा लो, गरारे कर लो, ऑपरेशन की बात आएगी उसके लिए अलग लोग हैं। तो वो बड़े आलिम थे, शेखुल हदीस थे, बातचीत किसी ने दरमियान में, लोगों को भी मौलवियों को लड़वाने में बहुत मजा आता है ना, तो कोई बैठे हुए थे, उन्होंने बहस छेड़ दी। तो वो जो थे सतहरीश, उन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने जो सूद को हलाल कर दिया है और ये क्या है, जामित रशीद वालों ने ये कर दिया, ये क्या है, ये क्या है, ये सब। मैंने कहा हजरत आपको कोई इश्काल हो तो बताएं। तो उन्होंने कहा वही कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, यूं पकड़ो। मैंने कहा भाई हजरत कोई वाकफन कोई इश्काल हो तो बताएं। उन्होंने कहा ये जो बैंक से गाड़ी निकाली जाती है और वक्त पे आप जब किस्तें जमा नहीं कराते तो प्लेंटी लगती है, सूद लगता है, दूसरे बैंकों में भी लगता है,
اسلامی بینکوں میں بھی لگتا ہے, تو سود ہے, وہاں بھی لگ رہا ہے, تو فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ دوسرے بینکوں میں جب سود لگتا ہے تو وہ بینک کا نفع کہلاتا ہے, جبکہ اسلامی بینک جو آپ پہ پلینٹی لگا رہا ہے وہ چیریٹی فنڈ میں جاتا ہے, وہ بینک کے نفع میں پروفٹ میں شمار ہی نہیں ہوتا. وہ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کہنے لگے کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا نہیں حضرت ایسا نہیں ہے. سود کیا ہے؟ سود تو یہ ہے کہ آپ اس سے نفع لے رہے ہیں, اس کو آپ زیادہ سے زیادہ بے فاسد کہیں گے, بے فاسد. میں نے کہا یہ بے فاسد اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے گاڑی قسطوں پہ دی, آپ نے کہا کہ اگر وقت پہ پیمنٹ جمع نہیں کرائی تو تمہیں صدقہ کرنا پڑے گا, اس بات کا تم التزام کرو اپنے اوپر. اور صدقہ بھی کیونکہ بینک کو پتا یہ خود کرے نہ کرے, تو بینک نے یہ کہا کہ یہ میرے ہاتھوں کے ذریعے صدقہ ہوگا, یہ صدقہ تمہیں کس کے ذریعے کرنا پڑے گا؟ میرے ذریعے سے کرنا پڑے گا, مجھے دو گے اور میں چیریٹی فنڈ میں ڈالوں گا. تو یہ بے فاسد کہلائے گی, سود نہیں, خالص سود نہیں کہلائے گا یہ. تو کہنے کہ چلو بے فاسد تو مان لیا نا آپ نے. میں نے کہا لیکن یہ بے فاسد فقہ حنفی کے مطابق ہے, فقہ مالکی کے مطابق نہیں ہے. امام مالک کے یہاں یہ جائز ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کی وقت پر پیمنٹ نہ کرے تو آپ اس سے پہلے التزام کروا سکتے ہیں, حلف اٹھوا سکتے ہیں, یہ معاہدہ کر سکتے ہیں کہ تم اتنے پیسے صدقہ کرو گے, مجھے نہیں دو, بے شک میری ملکیت میں نہ دو, لیکن اتنے پیسے تمہیں صدقہ کرنے پڑیں گے, تاکہ وہ اس کی پابندی کرے. تو کہنے لگے کہ اس کا مطلب فقہ حنفی کو آپ نے بلا ضرورت چھوڑ دیا ہے بھائی. تو آپ تو حنفی ہیں, تو یہ غیر مذہب کو, مالکی مذہب کو لینا جائز ہوا. میں نے کہا چلیں یہ اگلی بحث ہے, اس پہ میں آتا ہوں, لیکن اتنا تو ثابت ہو گیا کہ سود نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے خالص سود ہے, یہ تو ماننا پڑے گا نا, کیونکہ اگر سود ہے تو امام مالک کیا لوگوں کو سود کھلا رہے تھے کیا؟ ہے بھائی, امام مالک کیا یہ فتویٰ دے سکتے تھے کہ سود جائز ہے؟ تو کہنے لگے اچھا پھر فقہ حنفی کو کیوں چھوڑا؟ ایک طرف تو کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کرو. میں نے کہا فقہ حنفی ہی میں ہے کہ معاملات میں جو خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں ان میں اگر ضرورت ہو تو غیر مذہب پہ فتویٰ دینا جائز ہے. اور میں نے کہا یہ ضرورت ہے. انہوں نے کہا کیوں ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہ ضرورت اس لیے ہے کہ بینک تو بہت بڑی چیز ہے. آج کل جو اسکول ہوتے ہیں نا, یقین ماڈل اسکول تھا یا صفا اسکول ہے یا نخلا اسکول ہے, جو اسلامک اسکول ہیں, وہ لیٹ فیس اگر نہ لیں, ان کا کہنا ہے کوئی بھی وقت پہ فیس جمع نہیں کراتا, پھر استاذوں کی تنخواہیں رک جاتی ہیں. کوئی بھی ایک ادارہ بھی نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی جرمانہ نہ لگے اس کے اوپر. اب ایک تو عام دوسرے اسکول کیا کرتے ہیں, وہ جرمانہ کھا جاتے ہیں, وہ تو حرام ہے کیونکہ آپ نہیں کھا سکتے جرمانہ. تو اب اگر اسکول چلانے کے لیے اور وقت پہ فیسیں لینے کے لیے لوگوں کو کے پاس اس کے علاوہ کوئی متبادل ہے ہی نہیں کہ بھئی لوگوں کو کچھ تو سزا ملے نا اگر وقت پہ قسطیں جمع نہ کرائیں. اب سزا میں ایک تو یہ کہ ان کے خلاف FIR کٹوا کے تھانے میں بند کرا دو. تو اسکول والے سارا دن کورٹ کچہریوں کے چکر, وہ اس کی فیس نہیں آئی, پہلی تاریخ گزر گئی, 15 ہو گئی, اس کے گھر پہ کھڑے ہوئے پولیس والوں. پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر کوئی مرغی چوری کر کے بھاگ جائے اور آپ اس کے خلاف کیس کریں تو بھینس آپ کی خرچ ہوگی, پھر مرغی آپ کی بری ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ میں نے کہا آپ بتائیں پھر یہ اسکول کی ضرورت کیسے پوری ہو؟ آپ کے پاس کوئی متبادل ہے تو آپ بتائیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے کہا چلیں یہ غلط ہے, آپ بتائیں. آپ نے ایک اسکول کھولا ہے, بچے فیسیں جمع نہیں کر رہے, تو آپ بتائیں ان کو ڈنڈے مارے جا کے ان کے والدین کو, یا 6 گنڈے رکھیں, یا یہی ہے کہ بھائی جرمانہ لگا دیں, لیٹ فیس ہوگی تو جرمانہ, اور لیکن وہ جرمانہ ہم نہیں کھائیں گے, صدقہ کریں گے. آپ کی طرف سے غریبوں کو کھلایا جائے گا, لیکن ہمارے ذریعے سے, کیونکہ آپ پہ ڈال دیے تو آپ نہیں کھلاؤ گے. تو کہنے لگے کہ یہ پھر جو اس طرح تو یہ کون نگرانی کر رہا ہے کہ بینک چیریٹی فنڈ میں دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا ہے بھائی؟ یہ تو بینک اس طرح سے کھا لیں گے اتنا اور چیریٹی فنڈ کا نام استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا پھر یہ اس کا شرعی مسئلے سے تعلق نہیں ہے, اس کا زمینی حقائق سے تعلق ہے کہ پھر بینک میں جو شرعی ایڈوائزر ہے وہ رکھا گیا, وہ آپ اس سے جا کے پوچھیں, تحقیق کریں کہ بھئی چیریٹی فنڈ میں جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا. کہہ رہے اس کی کون تحقیق کرے گا؟ میں نے کہا ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے کی. ہم اس سلسلے میں گئے ہیں, بینکوں کا دورہ کیا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کی, ان سے بھی پوچھا حضرت وہ چیریٹی فنڈ کہاں ہے, کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہے سال میں 2-3 کروڑ روپے غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے, 2-3 کروڑ روپے غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے بینکوں کے ذریعے. عام سوٹی بینک ایک ڈھیلا بھی کھلاتا ہے کسی غریب کو. تو یہ جو جتنے جرمانے, جتنے پلینٹیاں اسلامی بینکوں میں لگ رہی ہیں, یہ سارے غریبوں کے کھاتوں میں جا رہی ہیں, سارے ٹرسٹوں میں جا رہی ہیں. یہ اس کی نگرانی اسٹیٹ بینک کر رہا ہے باقاعدہ. تو پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اچھا
یہ تو آپ نے فرض اچھا کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے اسکولوں کی ضرورت تو ہے، بینکوں کی ضرورت تو نہیں ہے مسلمانوں کو، بینکوں کی تو ہمیں ہاں یہ تو آپ نے بینکوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مالکی مذہب پہ فتویٰ دے دیا نا، بینکوں کی ضرورت، بھائی میزان بینک اور بینک اسلامی اور اس جیسے دوسرے بینکوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ سے فتویٰ مانگا، فقہ حنفی میں ملا نہیں، آپ نے ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مالکی مذہب پہ فتویٰ دے دیا ان کی ضرورت۔ میں نے کہا حضرت ان کی ضرورت پوری کی ہے، لیکن یہ کس کی ضرورت ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بینکوں کی ضرورت تو ہے مالکی مذہب کو اختیار کرنا، لیکن بینک میری اور آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو میں کہتا ہوں بنوری ٹاؤن کے کروڑوں روپے بینک کے اکاؤنٹ میں پھر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سودی بینک میں، خالص سودی بینک کے اکاؤنٹ میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر وہ چونکہ بنوری ٹاؤن کے تھے نا، تو خدا نخواستہ بنوری ٹاؤن ہمارا علمی سرمایہ کی توہین مقصد نہیں ہے، ہم تو انہی مدارس کی پیداوار ہے بھائی ہم، لیکن ظاہر ہے ایک آدمی ایک فیلڈ کا ماہر نہیں ہے تو وہ پھر اس کو اشکالات ہوتے ہیں، تو پھر میں یہ کہوں گا نا، میں نے کہا پھر جامعہ فاروقیہ کے بینکوں میں اکاؤنٹ کیوں کھلے ہوئے ہیں، جامعہ رشید کے بینک میں اکاؤنٹ کیوں کھلے ہیں، دارالعلوم کورنگی جتنے مدارس ہیں سب نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف میری اور آپ کی نہیں، آپ کے مدرسوں کی بھی ضرورت ہے بینک۔ تو اب یہ اس لیے عوام کی ضرورت دیکھ کے یہ بینکوں کے لیے حلال قرار دیا، بینکوں کی ضرورت نہیں دیکھی گئی ہے اس میں۔ تو اتنی لمبی تقریر ہوئی، پھر وہ بہرحال خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے تعارف کروایا، وہ میں نے کہا وہ بھائی آپ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں مدرسے میں شیخ الحدیث ہوں۔ مجھے بڑی شرم آئی، میں نے کہا حضرت معذرت میں تو مناظرہ کہہ رہے ہیں، اچھا ہوا اسی ماحول میں بات ہو گئی، ورنہ ادب و آداب میں بات نہ ہوتی۔ وہ بڑے ظرف والے تھے، بڑے تھے ماشاءاللہ، تو وہ انہوں نے کہا اچھا ہو گیا اس بہانے ذرا کھل کے میرا تعارف ہو جاتا ہے، تو آپ اس طرح کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے مجھ سے، تو کھلا کے بات ہو گئی۔ تو میں یہ اور بھی بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں بینکوں پہ، ہم نے کوئی بینکوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، میرا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے کسی اسلامی بینک میں۔ ایک دفعہ کھولنے گیا تھا تو انہوں نے بھگا دیا تھا، پگڑی دیکھ کے بھگا دیا، بولے نہیں طالبان آ رہا ہے، تو ڈرتے ہیں یہ لوگ تو، حالانکہ میں پاکستانی ہوں بھائی تو اور ہم تو ملک کے، میں نے ان سے کہا میرا جشن آزادی پہ بیان ہوا ہے بھائی پاکستان کی محبت میں، وہ بیان سنو آپ، ہم جیسا اس ملک کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ کھلے ہوئے، ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہ ملی ہے، پھر بدگمانی ہے۔ تو بات جو ہے نا، جو کیا کہاں سے کہاں بات چلے گئی، یہ جو آج کل لیکچرار ہیں یونیورسٹیوں کے فارغ ہوتے ہیں، کچھ ایم اے اسلامیات کسی نے کر لیا، وہ جناب وہ ایک مکالمہ آ رہا ہے اس کا پورا بینکنگ کے خلاف، تو ٹھیک ہے سن کے مسکرا دیا کریں، باقی ان کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیچارے علم میں فارغ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں جذبہ اچھا ہوتا ہے، ایک دین کا جذبہ ہے اور ایک امت کی فکر ہے، تو فکر تو ہوتی ہے مگر علم میں رسوخ نہیں ہوتا۔ تو میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس فیلڈ میں کہ وہ ماہر ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مفتی ان کی ہر